अस्सलाम वालेकुम मती उल्लाह जान MJ TV। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस खूबसूरत इमारत के सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करेंगे बल्कि आम इंसानों की बात करेंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करेंगे। और ये कहानी है एक ऐसी खातून की जो कि पाकिस्तानी नहीं मगर मुसलमान ज़रूर है, और शायद यही वो जज्बा था कि जिसने इसे मजबूर किया कि वो एक पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ़्तार होके अपना मुल्क बरतानिया UK छोड़कर यहाँ पाकिस्तान में आ गई। और फिर उसके साथ जो हुआ ये कहानी हम खुद सारा दत्तू के से ही सुनेंगे, और उनके साथ उनके वकील हैं एहतशाम बुखारी। इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ ये है कि दियार गैर में बसने वाले जो लोग हैं, जो बच्चियां हैं, और ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की हैं, और फिर जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, उनको भी ये बताना कि बुनियादी इंसानी हकूक़ सारी दुनिया में तमाम इंसानों के होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या नहीं। और पाकिस्तान का आइन और कानून तमाम इंसानों के हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या बाहर। सारा दत्तू के साथ जो हुआ वो एक अफसोसनाक वाक़या है, और अपनी सारी ज़िंदगी का एक जो मकसद होता है इंसान का, उस मकसद को वो हासिल करने में तो नाकाम रही, मगर एक बोझ लेकर अब हमेशा अपनी ज़िंदगी भी गुजारेंगी। ये कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, मगर पहले मैं मुख्तसरन एडवोकेट एहतशाम बुखारी साहब से ये कहूँगा कि वो आसान ज़ुबान में थोड़ा बता दें, क्योंकि आपकी जो क्लाइंट है सारा दत्तू ये उर्दू ज़ुबान नहीं बोलती। इनके जो वालिद हैं वो अफ्रीकन अरब हैं, और इनकी वालिदा जो हैं वो भी बरतानिया से हैं। और तो एडवोकेट एहतशाम बुखारी मुख्तसरन अगर बता दें कि इनकी कहानी क्या है, इनका केस क्या है, और मुकदमा क्या है, और कौन सी अदालत पे है। जी, शुक्रिया मतीला जान साहब। इनका केस यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जैसे कि आपने भी बताया कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है। ये एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ऊपर एक पाकिस्तानी लड़के से मिली, जिस लड़के ने इनको शादी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया। ये पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आकर इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये एयरपोर्ट से सीधा जाएंगी निकाह करने के लिए। इंस्टेड इनके साथ निकाह करना तो दूर की बात, इनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इन्होंने फिर FIR लॉन्च की इस्लामाबाद में, उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हुई और रेप की FIR थी। उसके बाद उस लड़के ने एक दफ़ा दोबारा, वो जेल चला गया, इस दौरान डिटेंशन में था। एक दफ़ा दोबारा उस लड़के ने इनके साथ दोबारा फ्रॉड किया, और इनको भुला फिसला के थ्रू मैसेजेस उसकी फैमिली वालों ने करके इसको इस चीज़ पे कायल किया कि इन्होंने उसके साथ निकाह कर लिया। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी बड़ी ज़रूरी है कि निकाह भी वो जब वो जेल में था प्रोडक्शन ऑर्डर पे बाहर आया, और इसका निकाह कचहरी में हुआ। उसके बाद फिर जब वो ज़मानत उसकी हो गई इनकी स्टेटमेंट की बेस के ऊपर, उसके बाद फिर इनको जब इसके साथ एक घर में रह रही थी तो फिर इनको बुला फिसला डरा धमका के मुख्तलिफ ये डिटेल बताएंगी अपने बारे में, तो इनको करके इनसे ये स्टेटमेंट दिलवाई गई कि आप स्टेटमेंट दे दें कि उसकी बरियत हो जाए। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट उनके डराने धमकाने के बाद दी, जिससे उसकी बरियत हो गई। और जैसे जो जना की जो पर्चा था रेप का, उस केस में उसकी बरियत हो गई इनके बयान के बाद कि ये कोई गलत फहमी थी। क्या बयान दिया? जी, इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग का, बेसिकली उस वक़्त इन्होंने कोई वकील हायर नहीं किया था, तो इनको जो भी प्रोसिक्यूशन बता रही थी, जैसे जैसे इनको गाइड किया जा रहा था, उस वक़्त इनके पास कोई लीगल असिस्टेंस नहीं थी। इनको जैसे जैसे बताया गया, फिर लोगों ने ये भी कहा कि अब आपकी शादी हो गई है, अब चूँकि इनके शोहर हो गए थे उस वक़्त तक वो बंदा, तो इन्होंने फिर उसके हक़ में बयान दे दिया। तो जैसे ही उसकी एक्विटल का ऑर्डर हुआ, 3 दिन के बाद उसने इनको डिवोर्स दे दिया और मुल्क से फ़रार हो गया। अच्छा, इन्हें तलाक दे के मुल्क से भाग। जी, यहाँ पर एक चीज़ और भी बताऊं कि वो जो निकाह नामा है उसमें फेट में 3 कनाल का बंगला भी हक महर में लिख कर दिया, और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें F8 में 3 कनाल। जी जी, हाँ जी। तो ये जो गवाह थे निकाह के, और जो निकाह पढ़ाने वाला मौलवी था, उसको नहीं पता था इस्लामाबाद का कि F8 में 3 कनाल कौन सा घर है। बस ये आप देख लें ये कैसे चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। बहरहाल इनको तो कन्विंस किया गया, इनको बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए, तो जिसकी वजह से ये अदालत ने भी ये निकाहनामा तस्लीम कर लिया।
جی اس کے بعد یہ لیکن عدالت کا نکاح نامے سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، بیسیکلی کیس کا نکاح سے تعلق تو نہیں تھا. عدالت نے تو ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے انڈر دا ڈیوریس اور ایک پریشر میں آ کے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی، وہ جو پریشر کیا تھا وہ یہ خود بھی بتائیں گی، کیونکہ یہ اس گھر میں رہ رہی تھی. ان کو کس طرح کی دھمکیاں ہوئیں قتل کرنے کے، اس کے کچھ وٹنسز بھی ہیں تو وہ یہ خود ہی بتائیں گے. لیکن بہرحال اس کے بعد جب ایکویٹل ہوا تو 3 دن کے اندر وہ بندہ ملزم جو ہے وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گیا. تو یہ ان کی ایک تو مختصر. ابھی آگے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد ہم نے اس کے ایکویٹل کے اگینسٹ کرمنل اپیل فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور ہماری جو پریئر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ریمانڈڈ بیک دوبارہ کیا جائے، اور جہاں پر اس کو رکا گیا تھا وہیں سے دوبارہ کھولا جائے، کیونکہ اس کیس میں ابھی تک یعنی مقدمہ چلا ہی نہیں تھا. شروع میں ہی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ان سے دلوا دی گئی. تو اب ہائی کورٹ میں جو آپ آئے ہیں کہ وہ کیس دوبارہ کیا جائے، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ بیان دے چکی ہیں کہ وہ غلط فہمی تھی، تو اس بیان کو وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ ایسے بہت سے پریسیڈنٹس ہیں اور اس میں لیگل پروویژنز ہیں. اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل میں بات تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب جوڈس بھی ہے اور وہی ہماری اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کہ ایسی بہت سی پروویژنز ہیں جس میں کسی پر انڈر پریشر انڈر ڈوریس کسی سے کوئی اسٹیٹمنٹ دلوا دی جائے اور اس کے بعد ایکویٹل ہو. تو اس کے علاوہ بھی کوئی دعویٰ ہے ان کے سابق شوہر کے اوپر، اور کوئی مالیاتی فراڈ بھی کیا گیا، وہ مختصراً اگر بتا دیں؟ جی، جب ان کا نکاح ہو گیا اور اس کی بیل ہو گئی تو یہ پھر تقریباً 2 مہینے کچھ سے کچھ اوپر جو ہے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہیں. اس دوران جب میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کو پریشرائز کیا گیا، تو اس دوران ان کی چیزیں، ان کا سونا، ان کے پیسے، ان کی جو قیمتی سامان تھا ان کا، وہ بھی چوری کر لیا گیا. کبھی برادر اللہ چوری کر لیتا تھا، خاوند کہتا تھا رہنے دو، کیونکہ یہ ایک جگہ پہ ایک قیدی کی زندگی اس نے گزاری جو 2 مہینے گزاری. تو اس کی بابت ہم نے پھر ایک ایف آئی آر لانچ کی ہے تھانہ چک شاداد میں، اور پولیس اس کے اوپر کارروائی کر رہی ہے. اور وی آر سیٹسفائیڈ ود دا پروسیڈنگ جو پولیس کر رہی ہے، تو تعاون کر رہی ہے. ٹھیک. اوکے سارا دتو، یو آر ناٹ اے پاکستانی بٹ یو آر اے مسلم. سارا دتو، آپ پاکستانی تو نہیں مگر آپ ایک مسلمان ہیں. آپ دونوں نے ایک دوسرے کو کیسے تلاش کیا؟ کیا آپ کی ملاقات آن لائن ہوئی؟ Hi, we met on a matrimonial app. ہماری ملاقات ایک شادی کرانے والی آن لائن ایپلیکیشن کے ذریعے ہوئی. یہ رابطہ فورم عام طور پر کنوارے لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں بطور مسلمان ہماری کچھ حدود ہیں. جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو جب میں نے اپنی تعلیم، طویل سفر اور خیراتی کاموں جیسے زندگی کے مقاصد حاصل کر لیے اور میں نے پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لے لیا، تو میں نے سوچا کہ اپنی شادی کے لیے یہ مناسب وقت ہے. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ بطور مسلمان ہماری کچھ حدود ہیں، تو میں نے پاکستان، انڈیا، متحدہ عرب امارات یا عراق میں کسی مسلمان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. میں اپنے مذہب کی بھی حفاظت کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے ایک مسلمان سے شادی کرنا ضروری تھا. Just in order to secure my faith and make sure that I also ended up marrying a Muslim. So, what did you find so special about your ex-husband? اب اپنے سابق شوہر محسن کی شخصیت کے کون سے پہلو سے متاثر ہوئی؟ How did you get convinced about him? I wouldn't say that there was anything spectacularly special about him. مجھے اس میں کچھ خاص بات تو نظر نہیں آئی، مگر میں نے سوچا کہ وہ ایک مسلمان ہے اور وہ تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور مجھے لگا کہ ہماری زندگی کے مشاغل اور مقاصد ایک جیسے ہیں. مگر شاید یہ سب دکھاوا تھا مجھے پھنسانے اور پاکستان آ کر نکاح کی پیشکش قبول کرنے کے لیے. Trapped in that way, and that made me sort of be more encouraged to come to Pakistan and accept his offer of nikah. So what happened? تو جب شادی ہونا طے پا گیا تو کیا ہوا؟ So it was a challenge because I took a stand. یہ میرے لیے بڑا چیلنج تھا، اس لیے بھی کہ وہ گلگت سے تعلق رکھنے والا ایک پاکستانی تھا جس کے والد شاہین اور والدہ سائرہ سے میری یا میرے گھر والوں کی پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں تھی. ایسے میں مجھے اپنے خاندان والوں بشمول بھائیوں، چچا اور چچی صاحبان سے اختلافات مول لینا پڑے.
اور سب سے زیادہ تو مجھے والد کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، مگر ہم نے سب کو منا لیا. مگر میرے والد نے بڑی مشکل سے مجھے اس شرط پر پاکستان آنے کی اجازت دی کہ میں صرف شریعت کے مطابق نکاح کروں گی، اور اس کا جشن متحدہ عرب امارات میں منایا جائے گا. Celebrations would take place in the UAE. So you came from تو UAE. آپ برطانیہ سے یہاں آئی یا یو کے سے؟ I come from the UK, from London. میں برطانیہ سے یہاں آئی ہوں، اور دبئی میں بھی میری کچھ مصروفیات تھیں، جہاں سے میں پاکستان آئی ہوں. میرے والد تو مجھے پاکستان آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، اور شروع میں تو ان کا مطالبہ تھا کہ محسن اکیلے یا کسی خاندان کے رکن کے ساتھ برطانیہ آئے. مگر محسن کا بیرون ملک سفر کا کوئی ریکارڈ ہی نہ تھا، جس کے باعث برطانیہ کا ویزا ملنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس کی مالی صورتحال اور دیگر عوامل بھی ایک بڑی وجہ تھے. میرے والد نے پھر کہا کہ لندن یا پاکستان بھی نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات میں ہم دونوں مل سکتے ہیں. مگر پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 10-11 ماہ پہلے یو اے ای حکومت نے تمام پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے اجرا پر پابندی لگا دی تھی. The UAE government had closed all visas for Pakistanis. Okay, but having violated your modesty, آپ کے ساتھ زیادتی ہونے کے باوجود آپ نے دوبارہ اعتبار کیسے کر لیا؟ I am here alone and I was given a lot of advice. میں یہاں تنہا تھی اور مجھے مشورے دینے والے بہت تھے. خاص طور پر خواتین وکلا اور بیرسٹرز نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ چونکہ میرا عزت اور وقار پہلے ہی مجروح ہو چکا ہے تو زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ میں شادی کی پیشکش قبول کر لوں، کیونکہ آپ پاکستان میں تھانوں، کچہریوں اور وکیلوں کے دفاتر کے چکر لگانے نہیں آئی. اور ویسے بھی محسن کی فیملی کے لوگ جب میرے پاس آئے تو ان میں سے کچھ لوگ میری منتیں اور رونا دھونا کر رہے تھے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ مجھے ڈرا دھمکا کر بلیک میل اور مجبور بھی کر رہے تھے. and once you were living with each other after nikah, after marriage, شادی کے بعد کس موقع پر آپ کو ایسا لگا کہ محسن آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا آپ کے بیچ کچھ ہوا، کوئی جھگڑا ہوا؟ cheated you and something happened between you two as married couple? No, it wasn't that it happened after nikah. This from day one. نہیں، شادی کے بعد ایسا کچھ خاص نہیں تھا. در حقیقت یہ شادی سے پہلے ہی محسن اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے کی گئی ایک مجرمانہ سازش تھی. ان کی طرف سے یہ سب کچھ شادی سے پہلے ہی طے شدہ تھا، اور مجھے یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ سنجیدہ ہیں، جبکہ یہ شروع دن سے ہی ایک مجرمانہ سازش تھی. ایسا سب کرنے کا مقصد مجھے دباؤ میں لا کر بلیک میل کر کے اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں لگا کر مجھے زیادتی کا مقدمہ واپس لینے کے لیے راغب کرنا تھا. ایسے حالات میں میری دماغی صحت شدید متاثر ہوئی، کیونکہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی تھی جو ایک جیل کا ماحول تھا. ایک دن کوئی آ کر میرا گلا دبانے کی کوشش کرتا تو اگلے دن مجھے جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. میں بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر پھر دنیا کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں شادی شدہ تھی اور اب طلاق یافتہ ہوں. تو بس میں بلیک میل ہوتی رہی. Want to face the world and say that I had been married and then divorced, like, you know, so under blackmailing circumstances. So did he cheat you? کیا محسن نے آپ کو مالی طور پر بھی نقصان پہنچایا؟ These people have stolen from me. ان لوگوں نے میرا سامان اور پیسے بھی چرائے. ایک طرف تو مجھ سے زبردستی پیسے لیے جاتے اور پھر کہا جاتا کہ تم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہو، ہماری مدد کرو. ہم یہاں چٹھا بختاور میں کیوں رہ رہے ہیں؟ ہمیں تو F7, F8, F10 یا F11 میں رہنا چاہیے. میں مان گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور اس کی والدہ اور اس کا بھائی بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ He was my husband at the time and his میں مان گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور اس کی والدہ اور اس کا بھائی بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے. پہلے ماہ چٹھا بختاور میں رہائش کے بعد میں نے F سیکٹر میں ایک اپارٹمنٹ کا بندوبست کر لیا، جس کے تمام اخراجات میں اٹھاتی تھی. an apartment in the F sector fully on my finances. Okay, now why don't you just go back? آپ یہ سب کچھ بھول کر واپس کیوں نہیں چلی جاتی اور اپنی زندگی جیے؟
because I have reason to believe that other women are being کیونکہ exploited. مجھے لگتا ہے کہ دوسری عورتوں کا بھی ایسا ہی استحصال ہو رہا ہے. اگر یہ صرف میری ذات کا مسئلہ ہوتا تو میں نے جو کھویا وہ تو واپس نہیں ہو سکتا. تاہم یہ ایک لحاظ سے جہاد ہے. ہم سب پر عائد ایک انسانی فریضہ ہے کہ دوسروں کی زندگیاں بچائیں، چاہے وہ کالج کی بچیاں ہیں یا مالدار جرائم پیشہ خواتین کا شکار بچے. College girls, be it sugar mummies. My question is, how about your family? آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ مزید بتانا چاہیں گی، اپنے بھائیوں، اپنے والدین کے بارے میں؟ Parents do. میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور میرے والد نے دونوں ماں اور باپ کی طرح ہم بچوں کی پرورش کی. میں اپنے والد کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی. میرے والد کے پاس پاکستانی ویزا بھی ہے اور وہ پاکستان آنے کے لیے بضد ہیں، مگر میں ان کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گی. مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. محسن نے میرے والد کو بھی بلیک میل کیا ہے، اور اگر کل کو محسن یا اس کے خاندان کے کسی فرد نے میرے خاندان کے کسی فرد، میرے بھائی، والد یا انکل پر حملہ کیا یا انہیں مار دیا، My brother or my aunt or my uncle or my dad. So you're a UK citizen. So آپ ایک برطانوی شہری ہیں، آپ کا سفارت خانہ یا پاکستان کی حکومت، پولیس، عدالتیں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں؟ Yes, I would like to, give a big thanks and appreciation to the British. میں یہاں برطانوی ہائی کمیشن کی انتہائی مشکور ہوں I would also اس تعاون کے لیے جو انہوں نے پہلے دن سے اس معاملے میں مجھے دیا. Sayyid Inayat Ali Shah, میں آئی جی اسلام آباد سید ناصر رضوی، سید عنایت علی شاہ اور کیپٹن انضمام ایس پی سلمان اے خالد اور اپنے وکلا کی ٹیم ایڈوکیٹ احتشام بخاری، شاہ خاور اور راجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. عدالتیں بھی تمام معاملات کا شواہد کی بنیاد پر جائزہ لے رہی ہیں، جو میں بھی جانتی ہوں. بخاری صاحب، کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے اس کا الٹیمیٹلی کیا دفعات لگتے ہیں محسن کے اوپر اور اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، جو سیکشن 376 ہے اس کی سزا تو وہ دیٹ از اے ہینیس کرائم، اور ہمارا ابھی کیا ہے بتا دیں. وہ ریپ کا ہے، ریپ کا سیکشن ہے. ہاں جی. اور اس کی ہمارا بھی جو پریئر ہے وہ بھی یہی ہے کہ کیس ریمانڈڈ بیک ہو جائے ٹو دا ٹرائل کورٹ، اور اس کا ٹرائل ہو، جو بھی اور جسٹس ملے، جو یہ متاثرہ خاتون ہیں ان کو بھی جسٹس ملے. اس کے علاوہ جو ایک اور ایف آئی آر ہے جس میں ان کے اوپر چوری اور ایکسٹورشن اور اس طرح کی ہیں، اس کے اوپر بھی جب ٹرائل چلے گا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو مین جو ہمارا کیس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ سے اگر انصاف ملتا ہے اور کیس ٹرائل بیک ہو جاتا ہے، ریمانڈ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ٹرائل چلے گا اور ملزم کو عدالت کے کٹہرے میں ہم لا کر اس کو سزا دلانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ احتشام بخاری اینڈ سارا دتو. Thank you for your time, and I hope you succeed in your struggle. And obviously, this is a huge legal battle that you're fighting away from your family members, away from your country. And I think this is a big contribution towards the society that you're making. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.